मुक मुका किस्त नंबर 1। मुरादपुर के नाम मुराद चौधरी ने मेरे इख्तियार को ललकारा था। अलियास घुम्मन खासा वखरी टाइप का चौधरी था। उसके बारे में मुझे जो इतलात मिलती रहती थीं उनके मुताबिक अलियास घुम्मन एक जालिम जाबर और धौंस धांधली का माहिर चौधरी था। मुरादपुर के वसने किसी गैर निसाबी हरकतों से आजिज़ और नाखुश थे, लेकिन उसके सामने कोई दम मारने की मजाल नहीं रखता था। चुनाचे उसकी चोरी और सीना जोरी का कारोबार सरगर्म था। मेरी मालूमात के मुताबिक वो मुजरमों की पुष्ट पनाही भी करता था और डाकुओं को पनाह भी देता था। चौधरी से मेरा बराह रास्त वास्ता बुशरा मर्डर केस में पड़ा था और पहले ही कदम पर अलियास घुम्मन ने मेरी थानेदारी को चैलेंज कर दिया था। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद के एक मज़ाफ़ाती थाने में थी। मौज़ा मुरादपुर मेरे थाने से सिर्फ़ 1 मील के फासले पर वाक़या यह गांव मेरे थाने की हदूद यानी मेरी अमलदारी में आता था। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला कि मुरादपुर में एक औरत ने ख़ुदकुशी कर ली है। मैंने एएसआई नवीद अली को साथ लिया और हम एक तांगे पर सवार होकर जाए वकुआ पर पहुंच गए। वो मई का आगाज़ था। गर्मी अपने जोबन पर थी। गंदम की फसल की कटाई हो चुकी थी। मुरादपुर के जिस घर में औरत ने ख़ुदकुशी की थी वो गांव के आखिरी किनारे पर वाक़या था। मैं वहां पहुंचते ही लाश के मुआयने में मसरूफ़ हो गया। बुशरा नामी इस औरत की उम्र 25 साल के आसपास थी। वो दरमियाने कद की मालिक एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन इस वक्त वो ज़िंदगी की रानाई से महरूम हो चुकी थी। उसकी लाश छत से झूल रही थी। जी हाँ, बुशरा नामी इस बदनसीब औरत ने छत से लटक कर ख़ुदकुशी की थी। ये वो तासर था जो इस झूलती हुई लाश को देखकर मेरे जहन में कायम हुआ था और उसका सबब वह इतला थी जिसे सुनकर मैं थाने से यहाँ पहुँचा था। लेकिन यह तासुर चंद लम्हात से ज़्यादा पायदार न हो सका। मेरी छठी हिस्स ने मुझे बाखबर कर दिया कि बुशरा ने ख़ुदकशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है। इस घर में कुल 3 कमरे थे। एक कमरा घर के सामने वाले हिस्से में था जो बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था। 2 कमरे पहलू ब पहलू मकान के अकबी हिस्से में तामीर किए गए थे, जिनमें से एक बड़ा कमरा रहायशी था जबकि दूसरा 12 फुट का छोटा कमरा स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। इस कमरे में ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ आलात और दीगर काठ कबाड़ भरा हुआ था और इसी कमरे के शतीर से बुशरा की लाश लटक रही थी। मुझे जिस बात ने चौंकने पर मजबूर किया इसकी तफसील कुछ इस तरह है। मज़कूरा स्टोर रूम की फ़र्श से छत तक ऊंचाई कमोबेश 10.5 फुट थी। बुशरा का कद 5.25 और 5.5 फुट के दरमियान रहा होगा। शतीर से बुशरा की गर्दन तक रस्सी की लंबाई तकरीबन 2 फुट थी। मतवफ़ी बुशरा के झूलते हुए पाँव के नीचे एक 24 स्टैंड रखा दिखाई देता था। ये स्टैंड पानी के मटके रखने के लिए इस्तेमाल होता, लेकिन इस वक्त मज़कूरा स्टैंड पर मटके मौजूद नहीं थे। इस स्टैंड की ऊंचाई लगभग 2 फुट थी और मेरे लिए उलझन व हैरत का बायस ये अमर था कि मतवफ़ी के पाँव और 24 स्टैंड के बीच 1 फुट का खला मौजूद था। नंबर 1, मतवफ़ी के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो 24 स्टैंड के ऊपर खड़े होकर छत के शतीर के साथ फांसी के लिए रस्सी बांधती। कमरे में कोई दूसरा ज़रिया भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि ख्याल किया जाता मतवफ़ी ने इस ज़रिए के ऊपर खड़े होकर छत तक रसाई हासिल की होगी। लिहाजा ये बात तय होगी कि फांसी का ये फंदा मतवफ़ी ने ख़ुद तैयार नहीं किया था। नंबर 2, अपने हाथों खुद अपनी जान लेने वाले अफराद जब फांसी का ज़रिया इख्तियार करते हैं तो वह फांसी के फंदे को अपनी गर्दन में फ़िट करने के लिए कुर्सी या किसी मेज़ या किसी स्टूल या इसी किस्म की किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और मौत को गले लगाने से पहले वो पाँव की ठोकर से इस चीज़ को गिरा देते हैं ताकि उनका बदन फंदे पर लटक सके। ऐसी सूरत में ख़ुदकशी के ख्वाहिशमंद इंसान के जिस्म के बोझ से फांसी का फंदा गर्दन को इस सख्ती से अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है कि सांस की आमदोशुद का कोई इम्कान नहीं रहता। अलावा अजीम पाँव के नीचे से खड़े होने का सहारा निकलते ही बदन के बोझ से गर्दन को ऐसा ख़तरनाक झटका लगता है कि आन वाहद में इस बदनसीब की रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज़ कर जाती है। जाए वकुआ पर ना तो मटकों का स्टैंड उल्टा दिखाई देता था और ना ही कोई और ऐसी शय नज़र आती थी। ये सूरत हाल बताती थी कि बुशरा ने खुद अपनी जान नहीं ली बल्कि उसे किसी सोची समझी साजिश के तहत फांसी दे दी गई थी। नंबर 3, इस इम्कान को भी अंदाज़ नहीं किया जा सकता था कि बुशरा को पहले कत्ल किया गया हो और बाद अज़ां इसकी मौत को ख़ुदकशी का रंग देने के लिए उसे फांसी पर लटका दिया गया हो। इस इम्कान में मुझे ज़्यादा जान नज़र आती थी। मैंने मतवफ़ी के शोहर की मदद से उसकी लाश को नीचे उतारा, फिर उसके इब्तदाई मुआयने में मसरूफ़ हो गया। बदकिस्मत बुशरा के हाथ, पाँव, चेहरे, सर और जिस्म के दीगर खुले हिस्सों पर मुझे किसी ऐसी चोट या ज़ख्म का निशान नज़र नहीं आया जो इसकी मौत का सबब बन सकता।
تاہم اس کے لباس کی بے ترتیبی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی نوعیت کی زور زبردستی کی گئی تھی۔ میں اس کے کپڑوں کے نیچے بدن کو چیک تو نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی یہ جان سکتا تھا کہ کہیں اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ تو نہیں اتارا گیا۔ میرے ان تمام تر سوالات کے جوابات پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی دے سکتی تھی۔ میں نے ASI سے کہا، نوید، تم بشرا کی لاش کو لے کر ضلعی ہسپتال روانہ ہو جاؤ۔ میں موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تھانے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں یہ تانگا لے جاؤں یا لاش کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہنچانے کے لیے کوئی اور بندوبست کروں؟ تم تانگا لے جاؤ، میں نے کہا، میں کسی اور ذریعے سے واپس آ جاؤں گا۔ ASI اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں متوفی کے شوہر اصغر علی کو لے کر گھر کے صحن میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ یہ کل 2 افراد کا خاندان تھا، یعنی متوفی بشرا اور اس کا خاوند اصغر علی۔ لہذا سب سے پہلے مجھے اصغر علی ہی سے پوچھ گچھ کرنا تھی۔ جب کسی گھر میں صرف 2 افراد رہائش پذیر ہوں اور ان میں سے کسی ایک کی پراسرار موت واقع ہو جائے تو دوسرے فرد کی ذات مثبت اور منفی دونوں زاویوں سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ موجودہ کیس بھی ایسی ہی اہمیت کا حامل تھا۔ اصغر علی کی عمر 30 کے قریب تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس کا قد اور جسامت آپس میں لگا نہیں کھاتے تھے، چنانچہ اصغر علی کو اگر لمڈھینگ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ان کی شادی کو لگ بھگ 3 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اصغر علی ایک معمولی سا ذمہ دار تھا۔ میں مراد پور میں اس کی 8 کلے زرعی اراضی بھی تھی۔ بیوی کی حسرت ناک موت نے اصغر علی کو بہت افسردہ کر دیا تھا۔ قبل اس کے کہ میں اصغر سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتا، مجھے بتایا گیا کہ چودھری صاحب مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ اطلاع دینے والے شخص کی مراد چودھری الیاس گھمن سے تھی۔ میں اصغر کو گھر کے اندر چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ چودھری الیاس گھمن نے مجھے اس تانگے کے نزدیک کھڑا نظر آیا جس پر سوار ہو کر ہم یہاں پہنچے تھے، اور ASI نوید اسی تانگے کے ذریعے بدبخت بشرا کی لاش کو ضلعی ہسپتال پہنچانے والا تھا۔ چودھری اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2-3 ہٹے کٹے نمک خوار بھی دکھائی دیتے تھے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد چودھری مجھے ایک طرف لے گیا اور بڑے گھمبیر انداز میں بولا۔ اس کے لہجے میں خاصی بیزاری پائی جاتی تھی۔ ملک صاحب، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ میں جانتا تھا کبھی نہ کبھی اصغر کی غیرت ضرور جاگے گی۔ شریف بندہ ہے، جب تک ممکن ہوا اس نے برداشت کیا، جب ہمت جواب دے گی تو بشرا کا یہی انجام ہونا تھا۔ چودھری کی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر گئی ہیں، میرے پلے کچھ نہیں پڑا۔ جو بھی کہنا ہے کھل کر کہیں۔ ملک صاحب، بشرا کوئی اچھے کردار کی عورت نہیں تھی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اصغر علی بہت ہی سیدھا آدمی ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نظر انداز کرتا رہا، مگر مجھے تو یہ خوشی کا واقعہ نہیں لگتا۔ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں چودھری صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے اندازے کے مطابق بشرا کو قتل کرنے کے بعد پھانسی پر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ کام اصغر کے سوا کوئی اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے سوتی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جو بھی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آپ موقع کی کارروائی ضرور کریں اور ابتدائی تفتیش میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں بشرا کی لاش کی چیڑ پھاڑ کی ضرورت نہیں۔ آپ رسمی کارروائی کر کے لاش اصغر کے حوالے کر دیں، یہ بیچارہ پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ذلت اور رسوائی کی جو کہانیاں منظر عام پر آئیں گی وہ اصغر کو جیتے جی مار ڈالیں گی۔ بشرا نے تو خودکشی نہیں کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ بدنامی کے بوتلے دب کر اصغر ضرور اپنی جان سے کھیل جائے گا۔ آپ بھی میری ہی طرح سوچتے ہیں کہ بشرا نے خودکشی نہیں کی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بلکہ آپ کی سوچ مجھ سے 10 ہاتھ آگے ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اس کی موت میں اصغر کا ہاتھ ہے۔ قاتل چاہے کتنا بھی دکھی، مجبور اور لاچار کیوں نہ ہو، میں اس کے جرم کی پردہ پوشی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم تو لازمی ہوگا، اور اگر اصغر اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ہے تو اس سے واقعی سزا بھی ملے گی۔ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر قدرے خفگی بھرے لہجے میں بولا، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے۔ میں سب سمجھ رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میں اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی نیا نہیں آیا ہوں، میں اپنے کام کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کس قسم کی صورتحال میں مجھے کون سا قدم اٹھانا چاہیے۔ اس بات کو تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے سے باز آ جاؤں گا۔ میرے اٹل انداز نے اسے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ چند لمحات تک وہ مجھے ٹٹولتی ہوئی نظر سے گھورتا رہا، پھر مصلحت آمیز لہجے میں بولا، آپ موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میری حویلی تشریف لائیں، مجھے آپ سے
بہت ضروری باتیں کرنا ہے، پھر ساری صورتحال آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ اس امر میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ چودھری الیاس گھمن بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم رکوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چودھری کی جو شہرت مجھ تک پہنچی تھی، اس کی روشنی میں یہ غلطی کبھی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے دل میں اصغر کے لیے ہمدردی کے جذبات کے دریا بہہ رہے ہوں گے۔ یقیناً اس کوشش میں اس کا کوئی ذاتی مفاد چھپا ہوا تھا۔ ضرور چودھری صاحب، میں اسے ٹالنے کی غرض سے کہا۔ میں ادھر سے فارغ ہوتے ہی سیدھا آپ کی حویلی آؤں گا۔ وہ واپس اپنے حواریوں کی جانب بڑھ گیا۔ نوید علی کو میں نے ہدایات دیں، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال پہنچانا ہے۔ بس جناب، میں لاش کو تانگے پر رکھوا رہا ہوں، وہ چاقو چوبند لہجے میں بولا۔ سمجھے، میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ 10 منٹ میں نہیں، میں نے چودھری الیاس گھمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تک یہ لوگ نگاہ سے اوجھل نہیں ہو جاتے، تم ایسا ظاہر کرنا جیسے تمہارا لاش اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یعنی چودھری الیاس گھمن کو یہ تاثر ملنا چاہیے کہ میں نے لاش کے پوسٹ مارٹم کا پروگرام کینسل کر دیا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بے فکر ہو کر اپنا کام نپٹائیں، میں بڑی صفائی سے متوفی کی لاش کو ہسپتال پہنچا دوں گا۔ میں مطمئن ہو کر اصغر علی کے پاس آ گیا۔ اس دوران میں اصغر نے صحن میں درخت کی چھاؤں میں بچھی چارپائی کے نزدیک ہی میرے لیے ایک کرسی رکھ دی تھی۔ میں نے مذکورہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اصغر علی، مجھے تمہاری بیوی کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں بہت جلد بشرا کے قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ قاتل کو؟ اس نے حیرت بھری الجھن سے مجھے دیکھا اور بے حد پریشان لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، بشرا نے تو خودکشی کی ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ اس نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی ہے۔ مجھے اصغر کی بے وقوفی نما سادگی کا یقین آ گیا۔ جو اہم بات میں نے اور الیاس گھمن نے لاش کو ایک نظر دیکھتے ہی بھانپ لی تھی، وہ اس بدھو اصغر کی سمجھ میں بالکل نہیں بیٹھی تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا، حیران اور پریشان صورت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نرمی بھرے انداز میں چارپائی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، آرام سے بیٹھ جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی، پھر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ بشرا نے خودکشی کی ہے تو تمہارا اندازہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ میرا پیشہ ورانہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد پھانسی دی گئی ہے تاکہ یہی تاثر ابھرے کہ بشرا نے خودکشی کی ہے۔ پوسٹ مارٹم میرے اس اندازے کی تصدیق کر دے گی۔ کل شام تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر خدشات اور پریشانی کے میلے جلے تاثر نمودار ہوئے۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن بشرا نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ کوئی اسے کیوں قتل کرے گا؟ یہ دونوں سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ مجھ سے کیوں تھانے دار صاحب؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ تم سے اس لیے کہ بشرا تمہاری بیوی تھی، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور اس گھر میں کوئی درجن بھر افراد تو رہائش پذیر ہیں نہیں جو میں ایک ایک سے پوچھ پرتیت کرتا پھروں۔ میں سونے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ ملتجانہ انداز میں بولا، میں بشرا کی موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں تمہاری بات پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں ہرگز یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک چھت کے نیچے 2 افراد رہ رہے ہوں، ان میں سے ایک کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد پھانسی پر لٹکایا جائے اور دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، اصغر علی، ابھی تو میں بڑے پیار اور بڑی شرافت کے ساتھ تم سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ لہجہ جو بھی حقیقت ہے مجھے صاف صاف بتا دو، اگر میں سختی پر اتر آیا تو تمہارے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں تھانے دار صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا، بشرا کے ساتھ پچھلی رات کیا واقعہ پیش آیا؟ مجھے اس کے متعلق خبر نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں بشرا کو پیش آنے والے سنگین حالات کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ گھر میں اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا اور تم گدھے گھوڑے بیچ کر غفلت کی نیند سوتے رہے۔ جناب، میں تو پچھلی رات گھر میں تھا ہی نہیں، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ مجھے تو خود آج صبح ہی بشرا کی موت کا پتہ چلا ہے اور میں تو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اس نے چھت سے لٹ کر خودکشی کی ہے۔ میں نے فروئی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت اہم سوال کیا، تو کیا گزشتہ رات تمہاری بیوی گھر میں اکیلی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم پچھلی رات کہاں تھے؟ میں فرید نگر گیا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ موضع فرید نگر مراد پور سے 10 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں تھا۔ میں نے اصغر سے استفسار کیا، تم فرید نگر کیا لینے گئے تھے؟ وہاں پر میرا ایک دوست ہے، مہر سلیم،
وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے اس سے کچھ رقم لینا تھی، ارادہ یہی تھا کہ رات کو واپس آ جاؤں گا، لیکن مہر سلیم نے مجھے زبردستی اپنے پاس روک لیا اور آج صبح جیسے ہی ہلکا سا اجالا ہوا میں فرید نگر سے نکل آیا اور یہاں آ کر بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ چند لمحات کے توقف کے بعد وہ ادھوری بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، مجھے کیا پتہ تھا کہ میری غیر موجودگی میں بشریٰ کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آئے گا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ جب میں فرید نگر سے لوٹوں گا تو اپنی بیوی کی جھولتی ہوئی لاش سے میرا سامنا ہوگا۔ ان لمحات میں میرے ذہن میں الیاس گھمن کے کہے ہوئے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ الیاس گھمن کا خیال تھا، بلکہ اسے یقین تھا کہ بشریٰ کی موت میں اصغر کا ہاتھ ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ بشریٰ کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا اور اصغر نے غیرت میں آ کر اپنی بیوی کا کام تمام کر دیا۔ اگرچہ میں نے الیاس گھمن کی بات پر من و معان بھروسہ نہیں کیا تھا، لیکن ان امکانات کو یکسر مسترد بھی نہیں کیا تھا۔ تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری سنائی ہوئی کہانی کو سچ مان لوں گا، میں نے کڑی نظر سے اصغر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کسی خاص بندے کو فرید نگر بھیج کر مہر سلیم سے تمہارے بیان کے ایک ایک حصے کی تصدیق کروں گا۔ آپ ضرور تصدیق کریں تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، مہر سلیم آپ کو بتائے گا کہ اس نے ضد کر کے مجھے اپنے پاس روک لیا تھا۔ آپ کو اس بات کا ثبوت مل جائے گا کہ پچھلی رات میں نے فرید نگر میں مہر سلیم کے ساتھ گزاری ہے۔ اسی لمحے ASI نوید علی میرے پاس آیا اور آنکھوں کے اشارے سے بتایا کہ وہ بشریٰ کی لاش کو ضلعی ہسپتال لے کر جا رہا ہے۔ میں نے بھی جواباً اشارے ہی سے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر اصغر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، تم نے مہر سلیم سے کتنی رقم لینی تھی؟ 2000 روپے اس نے بتایا۔ مہر سلیم نے گندم کی کٹائی کے بعد رقم کی واپسی کا وعدہ کر رکھا تھا، اسی لیے میں کل رقم کی وصولی کے لیے فرید نگر گیا تھا۔ کیا مہر سلیم نے وہ رقم واپس کر دی؟ جی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا اس وقت رقم تمہارے پاس ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ مجھے دکھاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آئندہ 1 منٹ کے اندر اس نے میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ اصغر علی نے 2000 روپے کی رقم کو 3-4 جگہ پر تقسیم کر کے اپنے لباس کی مختلف جیبوں میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے رقم کو ایک جگہ جمع کر کے گنا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آپ بھی گن کر تسلی کر لیں۔ تمہارے ہاتھوں اور میری نگاہ نے ایک ساتھ 2000 روپے گنے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس رقم کو اپنے پاس محفوظ کر لو اور مجھے بتاؤ کہ تم فرید نگر کس ذریعے سے گئے تھے؟ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر، جی، وہ سادگی سے بولا، اور اسی گھوڑے پر واپس بھی آیا ہوں۔ کیا ادھر مراد پور میں تمہاری بشریٰ یا کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ ہے؟ بالکل نہیں جناب، وہ قطعی انداز میں بولا۔ میں نے ایک نازک پہلو کو چھیڑتے ہوئے سے پوچھا، کیا تمہیں اپنی بیوی سے کسی کوئی خاص قسم کی شکایت تھی؟ چند لمحے تذبذب کا شکار رہنے کے بعد اس نے گول مول جواب دیا، تھانے دار صاحب، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میاں بیوی کے بیچ تھوڑی بہت نوک جھونک کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ میں معمولی نوک جھونک کی بات نہیں کر رہا، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا، کوئی ایسی شکایت جسے سن کر مرد کا خون کھول اٹھے۔ میں نے اپنے استفسار کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، شوہر کو ایسا محسوس ہو کہ بیوی نے اس کی ناک کٹوا دی ہے، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، اور پھر تیش میں آ کر شوہر کوئی بھی انتہائی سنگین قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کرے۔ مجھے بشریٰ سے ایسی کوئی شکایت نہیں تھی، وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، حالانکہ میں نے بعض لوگوں کے اشاروں کنائیوں میں اس کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے بھی دیکھا تھا، لیکن میں نے کبھی ایسی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ بشریٰ نے کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کی۔ اور جہاں تک لوگوں کی چیم گوئیوں کی بات ہے، لمحاتی توقف کر کے اس نے مزمل سی نظر سے مجھے دیکھا اور گہری سنجیدگی سے بولا، پیٹھ پیچھے تو لوگ بادشاہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، تمہاری بات میں وزن ہے اصغر علی۔